शंकर ने अपनी रिवायती फुर्ती से ये वार बचाया, लेकिन इसकी जर्सी, कमीज, बनियान और सीने की बालाई जिल्द खंजर की नोक ने चीर कर रख दी। वो वार बचाने की कोशिश में चंद कदम और पीछे हट गया था। मैंने इसके सीने पर एक जची तुली टांग मारी। वो लड़खड़ाया और पुरशोर आवाज के साथ 20 फुट गहरे कुएं में जा गिरा। इसके गिरने से दो आवाजें पैदा हुई थी। पहली आवाज कुएं की आनी टिंडों से टकराने की थी, दूसरी छपाके से पानी में गिरने की। मैं आज शंकर का किस्सा पाक कर देना चाहता था। मैं इन राइफलों की तरफ दौड़ा जो खेत में गिर गई थी। दो नौजवानों ने आगे बढ़कर मुझे रोकना चाहा, लेकिन मैं इन्हें धकेलता हुआ खेत में आया। वहां अब कोई राइफल नहीं थी। मौके पर मौजूद सयानों ने दानाई का मुजाहरा करते हुए दोनों राइफलें मौके से हटा दी थी। राइफल कहाँ है? मैंने एक शख्स को गिरेबान से झंझोड़ कर पूछा। वो कोई जवाब नहीं दे सका। तमाशाई खौफजदा अंदाज में चारों तरफ मुंतशिर हो रहे थे। अचानक दूर फासले पर नशेब में मुझे गाड़ियों की उड़ती धूल नजर आई। कुछ नामालूम लोग मौके की सिमत बढ़ रहे थे। गालिब इम्कान यही था कि वो शंकर के साथी होंगे। इनका यहाँ पहुँच जाना मेरे लिए किसी तौर भी सूदमंद नहीं था। मैंने बेहोश शकूरे को कंधे पर लाद कर शंकर की जर्द गाड़ी में डाला। गाड़ी अभी तक स्टार्ट थी। मैंने फुर्ती से ड्राइविंग सीट संभाली और अंदाजे से सड़क की जानिब रवाना हो गया। जब मैं कुएं के पास से गुजरा तो मुझे इसकी आनी टिंडे यानी पानी खींचने वाले डब्बे जोरों शोर से हिलते नजर आए। ये डब्बे एक वेब्जी चक्कर की सूरत में कुएं के अंदर लटकते रहते हैं। साफ पता चल रहा था कि शंकर इन डब्बों से लटक कर कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कुएं के इर्द गिर्द कोई मुतनफ़िस मौजूद नहीं था, सिवाय 2 अदद बैलों के जो इस हंगामा खेज सूरत हाल से कतई तौर पर लाताल्लुक सर झुकाए खड़े थे। मुझे अपने गैर मुसल्लह होने का ज़िंदगी में कभी इतना अफसोस नहीं हुआ जितना इस वक्त हुआ था। सड़क तक पहुंचने से पहले मुझे करीबन 1 मील का दुश्वार गुजार रास्ता तय करना पड़ा। सड़क पर पहुंचकर मेरी रफ्तार तेज़ हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। तेज़ रफ्तारी के लिए रास्ते की हमवारी या गाड़ी के सबक रवी इतनी अहम चीज़ नहीं होती जितना कि मंजिल का तयन होता है, और मैं अभी तक ये तयन नहीं कर सका था कि मुझे कहाँ जाना है। कि शंकर की गाड़ी थी। मैं वापस शहर की तरफ जाता तो शायद पहले चौराहे पर ही पहचान लिया जाता, और डिंगा सिंह के ठिकाने तक पहुंचने के लिए मुझे दर्जनों चौराहों से गुजरना था। मेरी सबसे अहम ज़रूरत यह थी कि मुझे फिर कोई डिलीवरी वैन या डिलीवरी रिक्शा जैसी सवारी मैसर आ सके, जिसके साथ एक काबिल एतमाद ड्राइवर भी हो, जो मुझे और शकूरे को डिंगा सिंह की कोठी तक पहुंचा दे। अचानक मुझे कार सड़क के किनारे रोकना पड़ी। बाएं जानिब एक ट्रस्ट अस्पताल का बोर्ड नज़र आ रहा था। एक बड़ा सा आहनी गेट था जिसके अंदर दूर तक सरों के पौधे लगे हुए थे। गेट के पास ही 2 बड़े बड़े शेड थे जिनके नीचे गाड़ियां और मोटरसाइकिलें वगैरह खड़ी थीं। मैं देख रहा था कि शकूरे की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आधे पौन घंटे के अंदर अंदर इसका चेहरा सूजकर नीला होना शुरू हो गया था और नथनों से मुसलसल खून रिस रहा था। बड़ी तबाकू चोट लगाई थी इसे शंकर ने। इसके जबड़े की हड्डी टूट चुकी थी और मुंह अजीब से अंदाज में टेढ़ा हो चुका था। अस्पताल का बोर्ड देखकर मैंने फैसला किया कि शकूरे को अंदर ले जाऊं। इसे इमरजेंसी में दाखिल करा के मैं इसकी तरफ से फारिग हो सकता था। इसके बाद अस्पताल ही से किसी मुनासिब गाड़ी का इंतज़ाम भी हो सकता था। अस्पताल में मेरी तवक्को से ज़्यादा वक्त लगा। फिर भी ये हुआ कि अस्पताल की पार्किंग से मुझे कोई हस्बे हाल गाड़ी ना मिल सकी। एक चौकस चौकीदार भी वहाँ मौजूद था, जिसकी मौजूदगी में कोई पेश चलना मुश्किल थी। इसी दौरान कर्फ्यू में वक्फा ख़त्म हो गया। अब मैं कम से कम शाम 6 बजे तक के लिए अस्पताल में कैद हो चुका था। 11 बजे से शाम 6 बजे तक 7 घंटे मैंने अस्पताल के बागीचे में बैठकर और कैंटीन के इर्द गिर्द घूम कर गुजारे। जहन बार बार जरी गुल से होने वाली मुख्तसर मुलाकात की तरफ जा रहा था। जरी गुल ने हौसला अफजा इत्तलात दी थी। इसने कहा था कि ट्रक महफूज है और सफदर और दलजीत बखैरियत हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ न पूछ सका न वो बता सका। मालूम नहीं वो लोग किस जगह थे और इन्हें खंडर गुरुद्वारे से निकलने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी। जहाँ तक शंकर का ताल्लुक़ है, इस खंडर में इसकी मौजूदगी ताज्जुब खेज़ नहीं थी। कम से कम मैं तो इसकी मौजूदगी पर हैरान नहीं हुआ था। वो तेज़ी से अपने हदफ तक पहुँचने की खुदादाद सलाहियत रखता था। कई बार ऐसा हुआ था कि इसने मेरी सोच से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से हरकत की थी और किसी ऐसे अहम मकाम पर पाया गया था जहाँ तक पहुँचने के लिए दीगर लोग तादेर सर पटकते रहते थे।
شام 5 بجے کے قریب مجھے اسپتال میں ایک شناسا چہرہ نظر آیا۔ یہ وہی دراز قد محافظ فرمان علی تھا جس سے بابو لیاقت کی بیٹھک میں ملاقات ہوئی تھی۔ فرمان بھی مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا، تاہم سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اس وقت تک مجھ سے لا تعلق رہا جب تک میں نے اسے خود قریب آنے کا اشارہ نہیں کیا۔ مور پنکھ کے ایک پھیلے ہوئے پودے کے پیچھے پتھریلی بینچ پر ہم دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ فرمان علی نے بتایا کہ ڈنگا سنگھ کی کوٹھی سے میں نے کل جو پیغام بھیجا تھا وہ بابو لیاقت کو مل گیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ہنگاموں کے سبب باپو صاحب نے تمام ملازموں کو چھٹی دے کر فیکٹری کو عارضی طور پر تالا لگا دیا ہے اور وہ خود کسی نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے ہیں۔ فرمان علی کی باتوں سے مجھے یہ اشارہ بھی ملا کہ ارجمند بانوں کے نکل جانے کے بعد سے بابو لیاقت سخت پریشان ہے۔ فرمان علی یہاں اپنے ایک زخمی ساتھی کی عیادت کے لیے آیا تھا۔ یہ شخص بابو لیاقت کی بیٹھک میں ہونے والی فائرنگ میں زخمی ہوا تھا۔ فرمان علی سے مل کر میرا سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ فرمان علی ایک کار میں بیٹھ کر یہاں آیا تھا۔ یہ ڈکی والی کار تھی۔ میں ڈکی میں چھپ کر بآسانی ڈنگا سنگھ کے ڈیرے تک پہنچ سکتا تھا، بس ضرورت اس امر کی تھی کہ اپنے تعاقب سے ہوشیار رہا جائے۔ جو ہی کرفیو میں وقفہ ہوا ہم اسپتال سے فوراً نکل آئے۔ اسپتال سے 1.5-2 فرلانگ دور آ کر فرمان علی نے گاڑی روکی اور اپنا کولر پسٹل 3 عدد میگزین کے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے ڈکی کھولی اور سمٹ سمٹا کر اس میں لیٹ گیا۔ قریباً پون گھنٹہ محو سفر رہنے کے بعد گاڑی ایک جگہ رک گئی۔ چند لمحے کے بعد ڈکی کے تالے میں چابی گھومی اور فرمان علی نے ڈھکن اوپر اٹھا دیا۔ شام کے 7 بجنے والے تھے۔ چاروں طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ رہائشی علاقے کی ایک تنگ سی سڑک تھی۔ 50-60 گز دور ایک مدھم سی اسٹریٹ لائٹ روشن نظر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا فرمان علی کے چہرے پر ہیجان کے آثار تھے۔ کیا بات ہے؟ یہاں کیوں رک گئے؟ بہت غضب ہو گیا جہانی صاحب، بہت بری خبر ہے ہمارے لیے۔ کچھ بکو بھی۔ ڈنگا سنگھ، مت سنگھ اور ان کے تمام ساتھی قتل ہو گئے ہیں۔ فرمان نے دھماکہ خیز انکشاف کیا۔ میں سکتے کسی کیفیت میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ڈنگا سنگھ کی کوٹھی کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہیں۔ پولیس کی 2 بڑی گاڑیاں بھی وہاں کھڑی ہیں۔ میرے سامنے اندر سے 2 لاشیں باہر لائی گئی ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ 2 بندے گردوارہ اسٹاپ کے قریب بھی مارے گئے ہیں۔ جیسے سیاہ بادلوں میں بجلی کا کوندا لپکتا ہے، میرے ذہن میں شنکر کا نام چمکا اور تن بدن میں شعلے بھڑک اٹھے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ شنکر کا کام ہے۔ کتنی دور ہے کوٹھی یہاں سے؟ ہم کوٹھی کے ساتھ والی گلی میں کھڑے ہوئے جناب، سامنے جو اسٹریٹ لائٹ ہے اس کے پاس سے راستہ نکلے گا۔ فرمان نے ایک کمبل نما چادر مجھے اسپتال میں ہی مہیا کر دی تھی۔ میں نے اس چادر کو سر کے اوپر سے گزار کر اس طرح لپیٹا کہ نصف چہرہ چھپ کر رہ گیا۔ بھرا ہوا کولر پسٹل میری جیب میں تھا۔ گاڑی کو لاک کر کے میں اور فرمان علی کوٹھی کی طرف بڑھے۔ سرد ہوا گلی کوچوں میں فراٹے بھر رہی تھی اور اعلان کر رہی تھی کہ فرید کوٹ میں ایک طویل اور یکبستہ شب کا آغاز ہونے والا ہے۔ 3-4 منٹ میں ہم اس کوٹھی کے سامنے پہنچ گئے جہاں کل صبح مجھے اور شکورے کو پولیس والے حفاظت کی غرض سے لے کر آئے تھے اور جہاں کل رات ڈنگا سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے جشن رہائی منایا تھا۔ آج اس کوٹھی کے سامنے 20 افراد نظر آ رہے تھے۔ ہر چہرے پر سنسنی اور حیرانی تھی۔ ہمارے پہنچتے ہی ایک ایمبولینس سائرن بجاتی نمودار ہوئی اور کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہو گئی۔ تماشائی کوٹھی کے اندر تک موجود تھے۔ ہم بھی دھکم پیل کر کے اندر پہنچ گئے۔ پورچ میں رائفل بردار 2 سپاہی کھڑے تھے اور لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ پورچ کی روشنی میں مجھے کئی جگہ خون کے دھبے نظر آئے۔ یہ دھبے داخلی دروازے کی سیڑھیوں اور پورچ کے فرش پر زیادہ نمایاں تھے۔ ہمارے سامنے ہی مت سنگھ کی لاش باہر لائی گئی۔ لاش بستر کی چادر میں لپیٹی ہوئی تھی۔ مت سنگھ کے چہرے پر گولیوں کے کئی نشان تھے۔ یہ وہی مت سنگھ تھا جو کل رات بڑے جوش و خروش سے مجھے مشورے دے رہا تھا اور پر یقین تھا کہ فرید کوٹ میں شنکر اور اس کے ساتھیوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ چند روز پہلے جیل سے رہا ہوا تھا اور آج زندگی سے رہا ہو گیا تھا۔ انسان ترقی کی منازل طے کر کے بہت دور دیکھنے لگتا ہے، لیکن مستقبل کا لمحہ اس کی نگاہ سے اسی طرح اوجھل رہتا ہے جس طرح آج سے ہزاروں سال پہلے تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ شنکر میری طرف سے مایوس ہونے کے بعد ڈنگا سنگھ وغیرہ پر چڑھ دوڑے گا تو میں اسے کنویں میں گرا کر راہ فرار کیوں اختیار کرتا؟ مت سنگھ کی لاش دیکھ کر میری نگاہوں میں ڈنگا سنگھ اور اس کے دیگر ساتھیوں کے چہرے گھوم گئے۔ ہنستے مسکراتے چہرے جو کل تک مجھے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلا رہے تھے، آج گولیوں سے چھلنی ہو کر پولیس سرجن کے تیز دھار نشتر کی زد میں آ گئے تھے۔ بلا شبہ وہ لوگ بدماش تھے۔ انہوں نے اچھے برے سبھی طرح کے کام کیے تھے،
لیکن انہیں جو سزا دی گئی تھی وہ بدمعاشی کی نہیں، میری حمایت کرنے کی سزا تھی، اور سزا دینے والا منصف نہیں، وہ بدترین مجرم تھا جو ایک عرصے سے خود کو خدائی فوجدار سمجھتا چلا آ رہا تھا۔ اس تازہ زخم نے میرے اندر ایک اور نیم تازہ زخم سے بھی کھرن اتار دیے۔ لشکر خان کے ساتھیوں کی خوچنکا لاشیں میری نگاہوں کے سامنے ناچنے لگیں۔ زوئے مشت کے اس ویرانے میں لگنے والا موت میلہ اپنی پوری سج دھج کے ساتھ میرے تصور کی زینت بن گیا، اور وہ معصوم بچہ، وہ نوعمر بشارت جسے زہریلے دھوئیں سے بھری ہوئی سرنگ میں ایک سانس کے لیے ترسایا گیا، اس کی سوال پوچھتی ننھی ننھی آنکھیں دو زہر آلود تیروں کی طرح میرے کاسہ سر میں پیوست ہو گئیں۔ مجھے سب یاد تھا، میں کچھ بھولا نہیں تھا۔ دشمنی کے رجسٹر پر ظلم اور انتقام کے کھاتوں میں جو کچھ لکھا تھا وہ سب میرے حافظے میں تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ شنکر کی طرف سے مجھ پر بہت سا قرض چڑھ گیا ہے۔ اب حساب بے باک کرنا ضروری تھا، بہت ضروری تھا۔ میرا زیادہ دیر موقع پر رہنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے فرمان علی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میں واپس گاڑی میں جا رہا ہوں، تم تفصیل معلوم کر کے آؤ۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی کی چابی میرے حوالے کر دی۔ میں نے چہرے پر چادر درست کی اور کوٹھی سے نکل کر گاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ نیم تاریک گلی میں مجھے قریباً نصف گھنٹہ کار میں بیٹھنا پڑا۔ آخر کار فرمان علی پہنچ گیا اور دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ وہ سردی اور جذباتی کیفیت کے سبب کپ کپا رہا تھا۔ اس نے کہا، جناب، حالات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ شنکر صاحب کا کام ہے، اور حملہ کرنے والوں میں شنکر صاحب خود شامل تھے۔ حملہ 5 بجے کے لگ بھگ ہوا۔ حملہ آور 2 گاڑیوں میں سوار ہو کر یہاں پہنچے تھے۔ ایک اسٹیشن وین تھی اور دوسری پک اپ۔ دونوں گاڑیاں مقامی اسپتال کی تھیں، اور پتہ چلا ہے کہ انہیں بڑے ڈاک خانے کے پاس سے چھینا گیا تھا۔ حملہ آور خود کار رائفلوں سے مسلح تھے، اور ان میں سے اکثر نے چہرے چھپا رکھے تھے۔ محلے داروں نے جو بیانات دیے ہیں، ان کے مطابق حملہ آور گیٹ پھلانگ کر اندر داخل ہوئے اور چند ہی لمحے بعد فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ سلسلہ مشکل سے 3-4 منٹ تک جاری رہا۔ پھر حملہ آور 2 افراد کو مارتے اور دھکے دیتے ہوئے باہر لائے اور انہیں ساتھ لے کر گاڑیوں میں بیٹھ گئے، لیکن گردوارہ اسٹاپ کے قریب ان دونوں افراد نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ ایک ٹریفک سگنل پر وہ ایک ساتھ گاڑی سے کودے اور اسٹاپ کی طرف بھاگے، مگر ابھی 15-20 قدم دور ہی تھے کہ ان کو رائفل کے ایک برسٹ نے ہی ڈھیر کر دیا۔ اس فائرنگ میں ایک راہگیر بھی شدید زخمی ہوا ہے۔ میں نے آزردہ لہجے میں پوچھا، ڈینگا سنگھ کے ساتھیوں میں سے کوئی بچا بھی ہے یا نہیں؟ ایک سکھ لڑکا ہے، اسی نے بتایا ہے کہ حملہ کرنے والے شنکر اور اس کے ساتھی ہیں۔ یہ بیان اس نے پولیس کے سامنے نہیں، عام لوگوں کے سامنے دیا ہے۔ اب پولیس اسے ڈھونڈتی پھر رہی ہے، لیکن وہ موقع سے غائب ہو چکا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شنکر کو میرے اور ڈینگا سنگھ کے تعلق کی خبر اس موٹر رکشہ سے ہوئی جس میں شکورہ اور میں گردوارے پہنچے تھے، اور جو بعد میں ٹائر برسٹ ہونے کی وجہ سے الٹ گیا تھا۔ لیکن بعد میں میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ میں اس بارے میں تفصیل آگے چل کر بتاؤں گا۔ بہرطور صورتحال یوں بنی تھی کہ میرے ہاتھوں زک اٹھانے کے بعد شنکر دیوانہ ہو رہا تھا۔ جو ہی اسے میرے اور ڈینگا سنگھ کے تعلق کا علم ہوا تو وہ آتش فشاں کی طرح کھول اٹھا تھا۔ اس نے میری تلاش میں فوراً ڈینگا سنگھ کی کوٹھی پر چڑھائی کر دی تھی۔ اسپتال میں رک جانے کے سبب میں تو کوٹھی میں نہیں پہنچ سکا، ہاں باقی لوگ وہاں موجود تھے، لہٰذا وہ شنکر کے بدنام زمانہ قہر و غضب کا نشانہ بنے تھے۔ شنکر نے اس خیال کے تحت ڈینگا سنگھ کے ساتھیوں میں سے کوئی میرے بارے میں اہم اطلاع دے سکتا ہے 2 افراد کو زندہ پکڑ لیا تھا اور اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا تھا۔ ان 2 افراد نے شنکر کی دہشت کے سبب نکل بھاگنے کی کوشش کی اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میں نے سگریٹ کا آخری کش لے کر ٹکڑا کھڑکی سے باہر پھینکا۔ میری گردن سوج چکی تھی اور اسے پھیرنے میں سخت دقت ہو رہی تھی۔ میں نے بمشکل فرمان علی کی طرف رخ کیا اور اس سے کہا کہ وہ ڈکی کھولے۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے بابو لیاقت کے پاس لے چلو، وہ بولا۔ بابو لیاقت تو اس وقت گھر پر ہوں گے اور مجھے گھر جانے کی اجازت نہیں۔ کیا بیٹھک میں رہنے والا کوئی بھی ملازم ان کے گھر نہیں جا سکتا؟ لیکن میرا بابو سے ملنا بہت ضروری ہے۔ فرمان علی میرے چہرے پر غضب کی جھلک دیکھ چکا تھا۔ بابو لیاقت جیسے جہاندیدہ شخص کا نوکر تھا۔ بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ لرزہ آواز میں بولا، کہیں آپ شنکر صاحب کی طرف تو نہیں جانا چاہتے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کا اس جگہ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات اس نے جس انداز سے کہی وہ انداز مجھے سمجھا گیا کہ فرمان علی شنکر کے ٹھکانے سے آگاہ ہے۔ اس کے بعد ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اس کا پیچھا چھوڑ دیتا۔ میں نے پہلے اسے نرمی سے سمجھایا کہ وہ مجھے شنکر تک لے چلے، لیکن جب اس نے
اپنے مالک یعنی بابو لیاقت کے خوف سے پلہ چھڑانے کی کوشش کی تو میں نے اسے واشکاف الفاظ میں بتا دیا کہ مجھے ہر صورت ہر قیمت پر شنکر تک پہنچنا ہے اور اسی وقت پہنچنا ہے. اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا. میرے ارادے کی پختگی اور لہجے کی سختی نے فرمان علی کو سمجھا دیا کہ اگلے 5-10 منٹ میں اس کی گردن پر پستول بھی رکھ سکتا ہوں اور طیش میں آ کر پستول چلا بھی سکتا ہوں. کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ بیوقوف بھی وہی کرتا ہے جو عقل مند کرتا ہے، لیکن کئی ٹھوکریں کھانے اور بہت سا وقت ضائع کرنے کے بعد. فرمان علی عقل مند تھا، لہٰذا اس نے خرابیہ بسیار سے پہلے ہی سیدھا راستہ پکڑ لیا اور مجھے ناک کی سیدھ میں شنکر کے ٹھکانے پر لے گیا. کرفیو کا وقفہ ختم ہو چکا تھا، لیکن ہم چونکہ ایسے علاقے سے گزر رہے تھے جہاں کرفیو نہیں تھا، لہٰذا راستے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. میرے لیے ڈکی میں سفر کرنا بہتر تھا، لیکن اس اندیشے سے کہ فرمان علی کوئی گڑبڑ نہ کرے میں کار کے اندر ہی رہا. شہر کے مضافات میں پہنچ کر کار ایک درمیانے سائز کی عمارت کے سامنے رکی. یہ کوئی سرکاری عمارت نظر آتی تھی. پیشانی پر ایک بڑا سا بورڈ لگا تھا، مصالحتی عدالت نمبر 2. نیچے لکھا تھا زچہ و بچہ سینٹر، بچوں کو حفاظتی ٹیکے مفت لگوائیں. فرمان علی نے کہا، یہ دفتر اوبارشی کانگریس کارکنوں کا اڈا ہے. سینٹر کی آڑ میں بہت سی بدماشیاں یہاں ہوتی رہی ہیں. آج کل شنکر اور اس کے ساتھی یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ پولیس کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے. فرمان علی نے کار سینٹر سے تقریباً 100 قدم کی دوری پر روکی. وہ کافی ہراساں نظر آ رہا تھا. فرمان علی، میں تمہیں یا بابو لیاقت کو اس معاملے میں ملوث نہیں کرنا چاہتا. تم نے جو تعاون کیا اس کے لیے شکریہ. اب تم واپس جا سکتے ہو. نہیں جہانی صاحب، آپ بابو صاحب کے مہمان ہیں. ہم سب کے ہی مہمان ہوئے. میں آپ کو یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا. میں یہاں گاڑی میں آپ کا انتظار کروں گا. مجھے نہیں معلوم آپ اندر کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ سے کہے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ شنکر صاحب بہت خطرناک شخص ہے. آپ کو تن تنا اس کے اڈے پر نہیں جانا چاہیے. یہ بات فرمان علی پچھلے آدھے گھنٹے میں کئی بار کہہ چکا تھا، لہٰذا میں نے اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا. کوٹ کی جیب سے مشہور زمانہ کولیٹ 45 نکال کر میں نے اس کا معائنہ کیا. اس کے 2 فالتو میگزین میری کوٹ کی بائیں جیب میں موجود تھے. میں نے گرم چادر اتار کر نشست پر رکھی اور سینٹر کی طرف چل پڑا. یہ 8:30 کا ٹائم تھا. تیز ہوا بادل کھینچ کر لے آئی تھی اور آسمان گھٹا ٹوپ تاریکی میں چھپ چکا تھا. سینٹر کے ارد گرد کافی فاصلے تک سڑک خالی تھی. اس کے بعد اکا دکا مکانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. سینٹر کا آہنی گیٹ بند تھا. میں نے گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے سنگن لی. اندر کہیں ٹیلی ویژن چل رہا تھا. چند کھڑکیوں اور مین گیٹ کے سوا تمام عمارت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. میری چھٹی حس نے خبردار کیا کہ احاطے میں رکھوالی کا کتا بھی موجود ہے. مکین چونکہ کمروں میں بند تھے، لہٰذا عین ممکن تھا کہ کتے کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہو. احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ میں کتے کے ہونے یا نہ ہونے کا یقین کر لوں، لیکن میرے سینے میں جو آگ روشن تھی وہ مجھے ایک لمحہ تاخیر کی اجازت نہیں دے رہی تھی. بیکراں وحشت ایک تند بگولے کے قالب میں ڈھل چکی تھی اور مجھے اڑائے لے جا رہی تھی. میں نے جست لگا کر 6 فٹ اونچی باؤنڈری وال پھلانگی اور احاطے میں پہنچ گیا. میرا اندازہ درست نکلا. احاطے میں کتا موجود تھا. وہ گھنے بالوں والا سینٹ برنارڈ کسی شیر کی ہی طرح جسیم تھا. وہ گیٹ کے قریب بے حس و حرکت بیٹھا تھا، بالکل پتھریلے مجسمے کی طرح. مجھے دیکھنے کے بعد بھی وہ اسی طرح بیٹھا رہا، جیسے حیران ہو کہ اس کی موجودگی میں کس کو یہ جرت ہوئی کہ وہ دیوار پھاند کر اندر آ جائے. پھر وہ آہستگی سے کھڑا ہو گیا. اس کی دم نے دھیرے دھیرے حرکت شروع کی اور حلق سے ایک دھیمی مسلسل غراہٹ برآمد ہونے لگی. اب وہ کسی بھی لمحے مجھ پر جست کرنے والا تھا. وہ ایک شاندار کتا تھا. اس کے سر میں 2 گولیاں اتار کر مجھے افسوس ہوا. دھماکوں سے شب کا سکوت چکنا چور ہو گیا. کتا 2 فٹ اوپر اچھلا اور پٹ سے گر کر ساکت ہو گیا. میں دوڑتا ہوا عمارت کے داخلی دروازے پر پہنچا. یہ جالی دار دروازہ تھا. نیم روشن راہداری میں مجھے ایک شخص دکھائی دیا. اس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نما شے تھی اور وہ بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا تھا. میں داخلی دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا اور گھوم کر عمارت کے پہلو میں پہنچ گیا. یہاں ایک بند دروازے پر دباؤ ڈالا گیا. وہ اندر سے بند تھا، لیکن جب ساتھ والی روشن کھڑکی کو میں نے دھکیلا تو وہ کھل گئی اور ایک سریلی چیخ سنائی دی. اس چیخ کی گونج ختم ہونے تک میں چوکھٹ پر پاؤں رکھ کر اندر کود چکا تھا.
چھوٹے بلب کی روشنی میں ایک بستر کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ مخمل کے گہرے نیلے لحاف میں ایک اجلا چہرہ ابھرا۔ دوسری چیخ گونجی اور چہرہ پھر سے لحاف میں غائب ہو گیا۔ میں ششدر رہ گیا۔ یہ حسا کا چہرہ تھا، وہی چمکیلے دانتوں اور خوبصورت مسوڑوں والی حسا جو صرف ایک دن پہلے پوری رات میرے کمرے میں رہی تھی۔ اس وقت وہ ڈنگا سنگھ کے چھت تلے تھی۔ آج ڈنگا سنگھ کے قاتل شنکر کے ڈیرے پر تھی۔ مجھے ایک نظر دیکھنے کے بعد حسا پھر لحاف میں غوطہ زن ہو گئی تھی۔ اب صرف اس کی چیخیں مجھ تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ ہذیانے انداز میں چیخ رہی تھی اور چیختی چلی جا رہی تھی۔ اس کی چیخوں کا اثر یہ ہوا کہ ملحقہ باتھ روم کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور ایک سردار صاحب یوں اندر داخل ہوئے کہ انہوں نے الٹی بنیان پہن رکھی تھی اور دھوتی بھی غالباً پوری طرح نہیں باندھی گئی تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے باتھ روم میں گھسے تھے کہ یہ افتاد آن پڑی تھی۔ پہلے انہوں نے میرے پسٹل کے 2 فائر سنے تھے اور پھر حسا کی چیخوں نے انہیں پسوڑی میں ڈال دیا تھا۔ جوں ہی وہ دھوپ میں نکلنے والی چمگادڑ کی طرح پھڑپڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے، میں نے پسٹل کی سرد نال ان کے سر سے لگا دی۔ سردار صاحب سکتے میں رہ گئے۔ انہوں نے ایک نگاہ میرے چہرے پر ڈالی اور کچھ کہے سنے بغیر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ سردار صاحب کے باہر نکلنے اور ہینڈز اپ ہونے میں جو وقت صرف ہوا، اس مختصر سے وقت میں حسا نے پورا فائدہ اٹھایا اور لحاف سمیت بستر سے اٹھی اور باتھ روم میں گھس کر اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ میرے نشانے پر آنے والا سردار اچھا خاصا جسیم اور خطرناک صورت والا شخص تھا، لیکن مجھے پہچاننے کے بعد وہ تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ اتنے میں دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ پھر ایک شخص کی پکارتی ہوئی آواز آئی، گواہا صاحب، کچھ لوگ اندر گھس آئے ہیں، انہوں نے کتا بھی مار دیا ہے۔ گواہا صاحب! میں نے پسٹل کی نال بے دردی سے گواہا سنگھ کی گردن میں گھسائی اور سرگوشی میں کہا، کتے کی طرح تو بھی مرے گا، ورنہ جو کہہ رہا ہوں وہ کر۔ کیا کروں؟ اپنے بندے کو آواز دو کہ تم ابھی آ رہے ہو۔ گواہا سنگھ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولا، میں بھی آتا ہوں۔ دروازے کے قریب سے بھاگتے قدموں کی آوازیں آئیں جن سے اندازہ ہوا کہ گواہا سنگھ کو پکارنے والے وہاں سے چلے گئے ہیں۔ باتھ روم کے اندر سے حسا کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے صرف اس کا چہرہ دیکھا تھا، لیکن کمرے میں اس کا بکھرا ہوا لباس دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ مخملی لحاف ہی اس کا اوڑھنا تھا اور وہی پہناوا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ پسٹل کی نال اتنی زور سے گواہا سنگھ کی گردن میں گھسیڑوں کہ وہ جلد پھاڑ کر شارک میں گھس جائے اور گواہا سنگھ ایک کربناک چیخ کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچے، لیکن اپنی ضرورت کے لیے میں اسے زندہ رکھنے پر مجبور تھا۔ اس مختصر وقت میں مجھے یہ اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ شنکر اس عمارت میں موجود نہیں ہے اور اس وقت یہ گواہا سنگھ ہی یہاں کا کرتا دھرتا ہے۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ عمارت میں داخل ہونے کے بعد میرے ہاتھوں سب سے پہلے گواہا سنگھ کے نصیب ہی کھلے تھے۔ میں نے باتھ روم کے دروازے کو باہر سے بھی کنڈی چڑھا دی اور پسٹل کی نال سے گواہا سنگھ کو دھکیل کر بستر پر پھینک دیا۔ شنکر کہاں ہے؟ وہ یہاں نہیں ہے، قادر زمان صاحب کے ساتھ فضلکا گئے ہیں۔ میرے لیے یہ اہم اطلاع تھی کہ قادر زمان بھی یہیں پایا جاتا ہے۔ کب آئیں گے وہ؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا جہانی صاحب، میرا خیال ہے کہ 1-2 گھنٹے میں۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ صرف 3 گھنٹے پہلے شنکر فرید کوٹ میں تھا اور اس نے ڈنگا سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا تھا۔ اگر وہ 5-6 بجے کے بعد فرید کوٹ سے روانہ ہوا تھا تو صبح سے پہلے واپس نہیں آ سکتا تھا۔ یا تو وہ فضل کا گیا ہی نہیں تھا یا اسے صبح واپس آنا تھا۔ میں نے گواہا سنگھ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، دیکھو گواہا، میری بات غور سے سنو، مجھ پر خون سوار ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس 4 دیواری میں موجود ایک بھی فرد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور تم بھی ان میں شامل ہو، لیکن صرف ایک صورت میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ کیسے؟ گواہا سنگھ کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ میرا لہجہ اسے ہپنوٹائز کیے دے رہا تھا اور یہی وہ لہجہ تھا جو بے حد سنگین لمحات میں میری قوت بن جایا کرتا تھا۔ تمہارا نام گواہا سنگھ ہے، تم سلطانی گواہا سنگھ بن جاؤ۔ کا کیا مطلب؟ جو پوچھتا ہوں بتاتے جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں چھوڑ دوں گا۔ گواہا سنگھ نے غیر یقینی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی نگاہ میں موت کی دہشت اور زندگی کی طلب تھی۔ گواہا سنگھ زندہ رہنا چاہتا تھا، کسی بھی شرط اور کسی بھی قیمت پر۔ ابھی نیلگوں لحاف تلے اسے کچھ اور ریشمی لمحات درکار تھے۔ ابھی وہ مزید شراب پینا چاہتا تھا، فرید کوٹ کی گلیوں میں کچھ عرصہ اور دندنانا چاہتا تھا۔
ابھی رنگین محفلوں، دل پسند فراغتوں اور سنگین ہنگاموں کے حوالے سے اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بنجر نگاہ کولٹ 45 کی خوفناک سیاہ نال پر جمی تھی اور جسم کا انگ انگ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ وہ بزبان خاموشی کہہ رہا تھا، جہانی استاد، بے شک مجھ سے جرم سرزد ہوا ہے۔ میں نے شنکر صاحب کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھیوں کو مارا ہے، ان کے جسم گولیوں سے چھلنی کیے ہیں، لیکن اس یک رات کے سنسان اندھیرے میں شنکر میری جان بچانے کے لیے موجود نہیں ہے۔ میں اس کا وفادار ہوں، لیکن وفاداری کیسی بھی ہو، زندگی سے بڑھ کر قیمتی نہیں، اور میری زندگی تمہارے رحم و کرم پر ہے۔ مجھے زندگی کی خاطر نمک حرام، غدار اور بے غیرت بننا منظور ہے۔ تم مجھے سلطانی گواہ کہو گے تو یہ تمہارا حسن کلام ہوگا۔ بہر طور تم جو کچھ پوچھو گے وہ میں بتاؤں گا، تم جو کہو گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔